बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे करनी थी। जैसा कि आपको मालूम है कि इस्लामाबाद में इस वक्त OIC का इजलास जारी है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जंक्चर है जिसमें ख़ित्ते के हिसाब से और रीजनल जो पॉलिटिक्स है और जो इस वक्त इंसानी बुरहान है अफ़गानिस्तान में, उसमें OIC की लीडरशिप ने जो लीड ली है उसके ऊपर एक अहम फैसले होने हैं। और बहुत ही मैं समझती हूँ कि एक ऐसा मौका है कि अगर हमने बर वक्त फैसले OIC की लीडरशिप या इंटरनेशनल पार्टनर्स या स्टेक होल्डर्स ने ना लिए तो ये ख़ित्ते के जो मामलात हैं वो संगीन भी हो सकते हैं, और अगर ले लिए तो उसमें बहुत बेहतरी भी आ सकती है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो वजह है वो यही है कि कल जिस वक्त तमाम वज़राए ख़ारजा मुख्तलिफ़ ममालिक से पाकिस्तान आ रहे थे तो हमारे जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत इस वक्त वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बरजमान एक शख्स बैठा हुआ है, वो हर मौका ऐसा तलाश करता है कि जिस वक्त मुल्क के अंदर कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव होने जा रहा हो तो वो समझते हैं कि वो आज भी कंटेनर के ऊपर खड़े हैं। कल उन्होंने फिर क्योंकि पिछले 8 साल से शरीफ फैमिली के फोबिया में मुब्तला हैं, तलाश करते हैं। आपको याद होगा कि जिस वक्त चाइनीज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे थे, जिस वक्त CPEC की साइनिंग ऑफ सेरेमनी थी, उस वक्त कंटेनर पर यही शख्स खड़ा होकर उस विजिट को भी सबोटाज कर रहा था। यही तसलसल है। और ये असल में जिस वक्त इस किस्म का कोई इंटरव्यू देते हैं या इस तरह की कोई बात करते हैं तो ये ऑपोजिशन को अटैक नहीं कर रहे होते। ये एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा तसलसल है कि ये मुल्क के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आपको ये पता होना चाहिए था कि मुल्क के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंट एक OIC की कॉन्फ्रेंस जारी है, लोग आ रहे हैं, डेलीगेट्स आ रहे हैं, और आप उस दिन भी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मुल्क का दिवालिया निकल गया, करप्शन हो गई, और पूरी वही तकरीर जो कंटेनर के ऊपर खड़े होकर करते थे। मैं उसकी शदीद मजम्मत तो करती ही हूँ, लेकिन मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये किसी ऐसे शख्स की जिसकी ज़हनी हालत ठीक हो वो ये काम नहीं कर सकता। और इस किस्म का अटैक उस वक्त जिस वक्त एक इम्पॉर्टेंट जंक्चर है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और आप एक ऐसे नामालूम अदारे को इंटरव्यू देकर ऑपोजिशन को इंस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, ये एक सही शख्स जो अकल समझ बूझ रखता हो ये वो नहीं कर सकता। उसके बाद वो शख्स जिसको जहांगीर तरीन ने 30 या 40 लाख रुपए पर रखा हुआ था, वो दूसरों को बताता है करप्शन क्या होती है, जिसके अपने लोग ये कहते हैं कि उसके जूते के तस्मे अपने नहीं है, जिस शख्स के जो वो खाता है वो अपने पैसों से नहीं खाता, जो जिस गाड़ी में बैठकर सफर करता है वो उसकी अपनी नहीं है, वो दूसरों को करप्शन के ऊपर लेक्चर देता है। और वो उस वक्त लेक्चर देता है जब मुल्क के अंदर इतना इंपॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है। और मैं आपको ये बताती हूँ कि पिछले 3 साल में अपने केसेस, चाहे वो पेशावर के 8 साल के करप्शन आलूदा केसेस हों, बिलियन ट्री सुनामी हो, BRT पेशावर हो, मालम जब्बा हो, हेलीकॉप्टर केस हो, फॉरेन फंडिंग केस हो, उसके ऊपर कोई जवाब, कोई सवाल ना करे। उसके बाद हुकूमत में आने के बाद आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, कोविड फंड, रिंग रोड, कोई सवाल कोई जवाब नहीं। नैब भी अंधा, FIA भी अंधा, किसी किस्म का कोई रेफरेंस, किसी किस्म की कोई कार्रवाई इनके स्कैंडल्स के ऊपर पिछले 3 साल में शुरू नहीं होती, क्योंकि उसके ऊपर नैब के दरवाजे भी बंद हैं और नैब के चेयरमैन की आंखें भी बंद हैं, क्योंकि नैब न्याजी गठजोड़ को सिर्फ इस्तेमाल किया गया दूसरों के ऊपर इल्जामात लगाने के लिए। और वो भी जिस वक्त फैसले कोर्ट में गए, 1-1 साल 22-22 महीने लोगों को सजाए मौत की चक्कियों में रखने के बावजूद जब फैसले कोर्टों में गए तो इनके मुंह पर तमाचे पड़े। वो तमाम फैसले तारीख का भी हिस्सा हैं और रिकॉर्ड का भी हिस्सा है जो ये इल्जामात लगाते हैं। और कल बैठ के वही बातें शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के फोबिया से निकल ही नहीं सके इमरान खान साहब, और अपने इनकी असल औकात नैब के चेयरमैन, FIA का DG, किसी थाने का SHO बनने के काबिल ये शख्स था जो आज मुल्क के ऊपर वजीर आजम बनकर बैठा हुआ है, जिसके दिमाग में हसद और जो सियासी इंतकाम है उसकी आग बुझ ही नहीं रही, और हर रोज बैठ के वही बातें, वही इल्जामात जो पिछले 3 साल से पाकिस्तान की आवाम सुन रही है। और उसके अलावा अगर आप दूसरी तरफ देखें तो एक भी आपका मतलब है कि जो इल्जामात हैं उनको दोहराने से इल्जामात सच साबित हो जाते हैं। इल्जामात सच साबित होते हैं अदालतों के अंदर, जहां से आप भाग जाते हैं। अगर आप पहली बात शुरू करें, मुल्क को जब हुकूमत में आए
ملک کے تاثر کو کہ یہ ایک کرپٹ دیوالیہ شدہ ملک ہے، عمران خان نے بنایا۔ اگر اس ملک کی عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، کووڈ فنڈ تک نہیں چھوڑا تو وہ عمران خان نے نہیں چھوڑا۔ اگر پاکستان کی عوام کی روٹی کے اوپر کسی نے ڈاکہ ڈالا ہے تو وہ عمران خان صاحب نے ڈالا ہے، اپنے مافیاز کے ذریعے یہ ڈاکہ ڈلوایا گیا، جو کارٹلز اور مافیا اپنے سیدھے ہاتھ پر اپنے دائیں ہاتھ پر بٹھائے ہوئے ہیں اور دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں کرپشن کا۔ شہباز شریف کو آپ نے 1 سال جیل میں رکھا، آپ نے ملک کا ہر منصوبہ کنٹروورشل کیا، آپ نے سی پیک کو کنٹروورشل کیا، آپ نے گندا نالا، صاف پانی، آشیانہ، لاہور میٹرو، ملتان میٹرو، ہر کسی کو کنٹروورشل بنایا صرف شہباز شریف کے حسد میں۔ آپ نے نواز شریف کے ہر منصوبے کو کنٹروورشل کیا، اور جس وقت عدالتوں میں آپ کو ثبوت دینے کے باری آئی تو آپ سپریم کورٹ میں پچھلے دروازے سے اپنی درخواست دے کر بھاگ گئے، اور آپ کہتے ہیں دوسرے کرپشن کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ چینی، میں بتاتی ہوں کرپشن ہوتی کیا ہے عمران خان صاحب۔ آپ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، آپ کے اپنے لوگ آپ کی کرپشن کے سرٹیفکیٹس دیتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ دیا، آپ کا اپنا آڈیٹر جنرل آف پاکستان آپ کی کرپشن کی روز رپورٹس کے قصے دیتا ہے پاکستان کی عوام کے سامنے۔ آپ کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے استعمال کرتے ہیں کہ جہانگیر ترین نے 30 سے 35 لاکھ میں عمران خان صاحب کو رکھا ہوا تھا، اور آج جہانگیر ترین صاحب نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے جو چینی مافیا، آٹا مافیا، گیس، LNG، فرنس آئل مافیا، دوائی مافیا، وہی جب کچن کے پیسے دے گا، وہی جب عمران خان صاحب کو خرچے کے پیسے دے گا تو پھر ملک میں کرپشن ہی ہوگی، جس کا سرٹیفکیٹ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آپ کو دے چکی ہے۔ اس کے بعد چینی کرپشن یہ ہوتی ہے، نواز شریف اور شہباز شریف نے کہا تھا کہ چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دو جب ملک کے اندر قلت ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف نے کہا تھا کہ جب آپ نے 1 ملین ٹن کی اجازت دے دی تھی ایکسپورٹ کی اور ابھی کوٹا موجود تھا تو آپ نے اس کے اوپر مزید 1 ملین ٹن کی اجازت نواز شریف اور شہباز شریف کے کہنے پر دی تھی، اور اس کے بعد آپ نے اس لیے دی کہ آپ پنجاب میں سبسڈی دے کر ان مافیاز کی جیبیں بھریں۔ یہ نواز شریف اور شہباز شریف نے آپ کو کہا تھا۔ اور اس کے بعد جو آپ نے ایکسپورٹ دے کر ملک کے اندر مصنوعی قلت بڑھائی، اس مصنوعی قلت کو بڑھانے کے بعد آپ نے قیمتوں میں اضافہ کیا۔ قیمتوں میں اضافہ کرنے کے بعد 60 سے 70 کلو جو چینی ہے وہ پاکستان کی عوام مہنگی انہوں نے خریدی۔ یہ نواز شریف اور شہباز شریف کے کہنے پر آپ نے کیا تھا۔ اور اس کے بعد جب چینی ایکسپورٹ کوٹا آپ نے کر لیا، چینی کی مصنوعی قلت بڑھ گئی، چینی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، تو آپ نے وہی چینی دگنی پرائسز کے اوپر امپورٹ کرنی شروع کر دی۔ یہ کرپشن آپ کو حکم نواز شریف اور شہباز شریف نے دیا تھا، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے تو ایکسپورٹ کا یہ کوٹا نہیں ہوتا تھا، ان کے ہوتے ہوئے تو جو چینی ہے وہ 130 روپے کلو نہیں ملتی تھی، کیونکہ نواز شریف اور شہباز شریف نے اپنی فیملی بزنس کو نقصان پہنچاتے ہوئے پھر بھی انہوں نے پاکستان کی عوام کا خیال رکھا۔ اس کے بعد جو آٹا ہے، آٹے کے اندر بھی یہی سٹوری کو ریپیٹ کیا گیا، اسی قسم کی کرپشن کی داستان ہے آٹے کے اندر بھی، اور آپ نے اسی طرح ایکسپورٹ کی اجازت دی۔ اس کے بعد آپ نے افغانستان اور سینٹرل ایشیا میں اس کو آٹے کو ایکسپورٹ دیا، اسمگل کیا، اور پھر آپ نے آٹے کو امپورٹ کیا، اور اس کے بعد آٹا جو ہے وہ 100 روپے کلو آپ نے پاکستان کی عوام پر کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا اور روٹی چوری کی۔ یہ بھی آپ کو نواز شریف اور شہباز شریف کا حکم آیا تھا کہ آپ آٹے کی پرائسز کو انکریز کر دیں اور اس کو سینٹرل ایشیا اور افغانستان میں اسمگل کر دیں۔ اس کے بعد جو بجلی ہے، کیا وجہ ہے کہ 11 روپے یونٹ بجلی نواز شریف کے دور میں آج 29 روپے یونٹ بجلی پاکستان کی عوام خرید رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ فرنس آئل جو ہے وہ اس کے اوپر آپ بجلی بنا رہے ہیں جو 1229 کلو واٹ جو فرنس آئل کی پروڈکشن تھی، آج وہ پچھلے سال سے دگنی ہو چکی ہے، اور فرنس آئل کے اوپر آپ بجلی بنا کے پاکستان کی عوام کو مہنگی بجلی دے رہے ہیں۔ کیوں وجہ ہے یہ؟ وہ اس لیے وجہ ہے کہ پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ آپ کے دائیں بائیں فرنس آئل مافیا بیٹا ہوا جو ہے وہ یہ بجلی فرنس آئل پہ بننے سے ان کی جیبیں بھریں گی اور پاکستان کی عوام کی جیبیں جو ہیں وہ ان پر ڈاکہ ڈلے گا۔ اس کے بعد BRT پشاور کرپشن کی الزامات لگاتے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف پہ۔ لاہور کا BRT 29 کلومیٹر، پشاور کا BRT 29 کلومیٹر، لاہور کے اندر ایلیویشن زیادہ، پشاور کے اندر ایلیویشن اس کے مقابلے میں کم، لیکن 27 بلین میں بنتا ہے لاہور BRT اور 105 بلین میں بنتا ہے پشاور BRT۔ کرپشن نواز شریف اور شہباز شریف نے کی ہے۔ جو BRT پشاور ہے اس میں پشاور ہائی کورٹ کے 2 فیصلے آپ لیتے ہیں 2 دفعہ سٹے سپریم کورٹ میں کہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے، منصوبہ مکمل ہو گیا۔ اب تو منصوبہ مکمل ہو کے بسیں جلنے بھی لگ گئی ہیں، اب کیوں نہیں کارروائی ہو رہی؟
کیوں نہیں انویسٹیگیشن ہو رہی؟ جو انویسٹیگیشن آپ کا آڈیٹر جنرل کہہ رہا ہے، جو انویسٹیگیشن آپ کی اپنی انکوائری کمیٹی کہہ رہی ہے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جو فیصلہ ہے پشاور ہائی کورٹ کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر سنگین کرپشن کے جو انکشافات ہیں وہ ہوئے ہیں، کرپشن نواز شریف اور شہباز شریف نے کی ہے. کیوں نہیں نیب بی آر ٹی پشاور کی انویسٹیگیشن کرتا؟ روز شہباز شریف، نواز شریف، شہباز شریف، نواز شریف جو فیصلے آ چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اور انٹرنیشنل کورٹ کے، اس کے باوجود ریفرنس صرف نواز شریف اور شہباز شریف کا نیب جمع کراتا ہے اور ایف آئی اے. کیوں ایف آئی اے بی آر ٹی پشاور کی انویسٹیگیشن نہیں کرتا جب پشاور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ کیوں آپ نے سٹے آرڈر لیا ہوا ہے؟ کیوں 7 سال سے آپ نے فورن فنڈنگ اکاؤنٹ کے اندر سٹے آرڈر لیا ہوا ہے؟ کرپشن نواز شریف اور شہباز شریف نے کر دی. اس کے بعد جو میں نے آپ کو آٹے کی بات بتائی، دوائی کے اندر 600 ارب کا ڈاکہ ڈال دیا. پاکستان کی عوام آج مہنگائی جو ہے اس سطح پر پہنچنے کے باوجود جو فارمولا پی ایم ایل این نے دیا تھا کہ جتنی مہنگائی بڑھے گی اس کی آدھے اوسط سے جو ہے وہ بڑھے گی دوائی کی قیمت، کیوں آپ نے اس فارمولے کو چینج کیا؟ آپ نے وزیر کو ہٹایا کہ جب دوائی کا سکینڈل آیا، جب وزیر کو ہٹایا تو اس کا مطلب ہے کرپشن ہوئی. کیوں نہیں انکوائری ہوئی؟ کیوں نہیں نیب کے چیئرمین نے دوائی سکینڈل کے اوپر انکوائری کی؟ جب رنگ روڈ کا سکینڈل آیا تو آپ نے وزیر جو ہے موصوف اس کو آپ نے ہٹا دیا اور آپ نے کہا کہ انکوائری ہوگی، کمیشن بن گیا. کیوں نہیں نیب کے چیئرمین نے اور ایف آئی اے کے ڈی جی نے اور آپ نے انکوائری کال کی؟ نواز شریف اور شہباز شریف نے کرپشن کی ہے. ہر چیز کو آپ یہ رنگ روڈ کا جو روٹ کو چینج کیا گیا تھا اپنے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے مافیا کی وجہ سے، جو پراپرٹی ٹائکونز تھے ان کی غلامی میں آپ نے جو روٹ کو چینج کیا، یہ نواز شریف اور شہباز شریف نے آپ کو کہا تھا کہ یہ چینج کریں. اور بات مختصر ہے کہ آپ نے آج کا دن اس لیے استعمال کیا، یہ جان بوجھ کر آپ نے استعمال کیا او آئی سی کا دن. کل آپ نے یہ پولیٹیکل انٹرویو دے کر کہ آپ نے دوبارہ سے سبوٹاج کرنے کی کوشش کی. آپ وزرائے خارجہ کو بلا رہے ہیں پاکستان میں کانفرنس کے لیے اور آپ نواز شریف اور شہباز شریف کا راگ الاپ رہے ہیں. اور کرپشن اگر اس ملک میں ہوئی ہے، اگر تاریخ 72 سال 73 سال 74 سال کی تاریخ میں اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو وہ عمران خان نے کی ہے. اگر کسی ملک کے وزیر اعظم نے عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کیا ہے تو وہ عمران خان نے کی ہے. اور اس کرپشن کی سزا جو ہے وہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے، اور اس کا فائدہ صرف عمران خان کے مافیاز، کارٹلز جو دائیں اور بائیں بیٹھ کر کابینہ کے یہ فیصلے کرواتے ہیں عمران خان صاحب سے. یہ جان بوجھ کر فیصلے کرائے جاتے ہیں اور دوسروں پر کرپشن کے الزامات لگائے جاتے ہیں کیونکہ پاکستان کی عوام اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، آج عمران خان کی کرپشن کی گواہی ان کے اپنے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ساتھی دے رہے ہیں. آج اکبر ایس بابر جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھی تھے. جسٹس وجی الدین جو تھے وہ الیکشن کمشنر تھے ان کے الیکشنز کے، جن پہ سب سے زیادہ اعتبار کیا جاتا تھا. وہ گواہی دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جہانگیر ترین نے 35 سے 40 لاکھ روپے پہ رکھا ہوا تھا. جس شخص کو کے بارے میں اس کے اپنے ساتھی آڈیٹر جنرل کی رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ کووڈ فنڈ عمران خان نے کھایا ہے، عوام کی صحت کا پیسہ کھایا ہے. اور 350 ارب کا تو کوئی ریکارڈ نہیں جس کی کرپشن ہوئی ہے. 900 ارب تو ویسے ہی بنی گالا کے جو تہ خانے ہیں اس کے اندر کووڈ فنڈ کا جمع ہو چکا ہے. جس کووڈ فنڈ سے عوام کو ریلیف ملنی تھی اس سے صرف پاکستان میں عمران خان کے مافیاز اور کارٹلز کو ریلیف ملا ہے. جو چینی، آٹا، بجلی، گیس، دوائی کی مد میں پیسہ رہ گیا تھا وہ کووڈ فنڈ میں کھایا گیا. اور کرپشن کی نواز شریف اور شہباز شریف نے. اور اس کے بعد جو بنی گالا کا گھر ہے وہ کس نے ریگولرائز کرایا پرانا ڈیٹ میں ڈال کے؟ کس نے کمپیوٹر کا ڈیٹا بدلا؟ کس نے ریکارڈ کو بدل کر ریکارڈ چینج کیا اور اس کو ریگولرائز کرایا؟ اور یہ جو آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی اور فرنس آئل کی چوری ہے نا، یہ ایسے نہیں ہو رہی. اس کی وجہ پیچھے یہ ہے کہ زمان پاک کا گھر رینوویٹ ہونا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جس گاڑی میں موصوف سفر کرتے ہیں اس کے پیٹرول کا خرچہ بھی پہلے جہانگیر ترین صاحب دیتے تھے، اور اب یہ جو کارٹلز اور مافیاز جن کی جیبیں بھری جا رہی ہیں اب یہ اس کا پیسہ دیتے ہیں. آپ دوسروں پر الزام جو لگاتے ہیں، 25 کروڑ روپے پہ پنجاب میں سیمنٹ کے دیے جا رہے ہیں این او سیز، وہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کرپشن کا. جو گندم ہے وہ پولٹری مافیا کو بیچ دی گئی
الزام لگاتے تھے کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ پولٹری میں کرپشن کرتا ہے. ہم نے تو کبھی کوٹا نہیں دیا ویٹ کا پولٹری کو. جان بوجھ کر یہ کوٹا دیا گیا کیونکہ ان مافیاز کی جیبیں بھری جائیں. جان بوجھ کر یہ فیصلے کرائے جاتے ہیں. عمران خان صاحب جان بوجھ کر یہ فیصلے کرتے ہیں. یہ کوئی نالائکی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف مافیاز اور کارٹلز کی جیبیں بھرنے کے لیے فیصلے کرائے جاتے ہیں. یہ کابینہ کے فیصلے جو ہیں جس کی سزا آج پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے، یہ نواز شریف اور شہباز شریف نہیں کرا رہے. یہ عمران خان صاحب اپنے ہاتھوں سے اپنے قلم سے فیصلے کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آج یہ سزا پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے. اور کہتے ہیں OIC کے کانفرنس سے ایک دن پہلے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کرپٹ تھے. آپ شروع کرتے ہیں کہانی گندا نالا، صاف پانی، آشیانہ، تمام کیسز جو کہ تمام فیصلے ان کے خلاف اور نواز شریف کے اور شہباز شریف کے حق میں آ چکے ہیں کہ ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. پاکستان کی کورٹس نے تو یہ فیصلے دیے ہی دیے ہیں. انٹرنیشنل کورٹس نے دیے ہیں. انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ آپ کو ملتا ہے کہ آپ سب سے بڑے چور ہیں 74 سال میں پاکستان کی تاریخ میں. اور انٹرنیشنل کورٹس نواز شریف اور شہباز شریف کو کے حق میں فیصلے دیتی ہیں کہ 1 روپے کی کرپشن نہیں ہوئی. اور ابھی وہ آئے تھے شہزاد اکبر صاحب جو یوں کاغذ لہرا رہے تھے PID کے اندر پرسوں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ جو کرپشن ہوئی ہے، یہ جو ڈاکے ڈالے گئے ہیں، یہ جو براڈ شیٹ کے اندر ٹاؤٹس کے ذریعے ڈاکے ڈالے گئے ہیں، ان کے پیچھے پاکستان کی عوام جانتی ہے کوئی حقیقت نہیں ہے. اپنے سکینڈلز جب عیاں ہو رہے ہیں پاکستان کی عوام کے سامنے تو دوبارہ سے ایک آنسلاٹ. FIA کی کورٹ کو صرف ایک کام ہے. 1.25 سال ہو گیا کوئی ریفرنس جمع نہیں کرایا شہباز شریف، کوئی چلان جمع نہیں کرایا. اس دن جب کورٹ نے کہا کہ آپ نے چلان جمع نہیں کرایا، 1.25 سال ہو گئے. کبھی 56 والیوم، کبھی 57 والیوم، کبھی 50 والیوم کہ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کا الزام، شہباز شریف کے خلاف کرپشن کا الزام، شہباز شریف ہر منصوبہ جس سے شہباز شریف نے پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا، نواز شریف نے پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا، اس کو بند کرنے کا منصوبہ عمران خان نے بنایا. کہتے ہیں پچھلی ادوار میں مہنگی بجلی خریدی تھی. آج تک گیس جو استعمال کر رہی ہے پاکستان کی عوام، وہ نواز شریف کے کانٹریکٹس جو کیے ہوئے اس سے کر رہی ہے. اگر مہنگے تھے، اگر یہ منصوبے مہنگے تھے تو کیوں نہیں بند کیے؟ ان پہ الزامات لگاتے ہیں، روز الزامات لگاتے ہیں. شریف خاندان، یہ عوام کو بھی پتہ ہے اور میں دہرانا چاہتی ہوں، شریف خاندان اور پاکستان مسلم لیگ نون جس احتساب سے گزری ہے، پاکستان کی تاریخ میں کوئی پولیٹیکل فیملی اور کوئی پولیٹیکل پارٹی اس طرح کے احتساب اور سیاسی انتقام سے نہیں گزری. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہر کورٹ کا فیصلہ شریف خاندان کے حق میں آیا ہے، مسلم لیگ نون کے حق میں آیا ہے، کیونکہ ایک دھیلے کی کرپشن جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی. یہاں ہر منصوبہ اٹھاؤ کرپشن سے بدبودار ہے. اپنے گھر سے لے کر جس گھر میں موصوف رہتے ہیں اس کو بھی غیر قانونی طور پہ ریگولرائز کرایا. جس گھر میں لاہور میں رہتے ہیں وہ بھی عوام کی آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کے اوپر ڈاکہ ڈال کے اس کی رینوویشن کرائی. لے کر جائیں کیمرے. اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی تو انکم جو آپ بتاتے ہیں اور جو آپ ٹیکس دیتے ہیں تو کہاں سے کروڑوں روپے کی جو 5 کروڑ 6 کروڑ کا جو زمان پاک کی رینوویشن ہوئی ہے کدھر سے ہوئی ہے؟ جنہوں نے آپ کو دیے تھے نا وہ NOC صادق اور امین ہونے کی، ان کی تو آڈیوز پاکستان کی عوام کے سامنے آ گئی ہیں. اور وہ اس لیے کیونکہ ڈیم فنڈ جو پاکستان کی عوام کو ڈیم فول بنانے کے لیے تھا، وہ جو ڈیم فنڈ تھا نا کرپشن سے آلود، کدھر ہے وہ ڈیم فنڈ؟ اس کے پیسے کدھر ہیں؟ اور آپ الزامات لگاتے ہیں دوسروں پر. عمران خان صاحب، آپ کو اب اپنی کرپشن اور جس کرپشن سے، جس چوری سے اور جس ڈاکے سے پاکستان کی عوام آج روٹی نہیں خرید سکتی، بجلی کا گیس کا بل نہیں دے سکتی، بچوں کی فیس کے پیسے نہیں دے سکتی، اپنے والدین اور اپنے گھر والوں کے دوائی کے پیسے نہیں دے سکتی. کرپشن یہ ہوتی ہے. کرپشن وہ ہوتی ہے جس کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سرٹیفائی کرے. کرپشن وہ ہوتی ہے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان آف دا گورنمنٹ اس کو سرٹیفائی کرے اور اس کے اوپر رپورٹ دے. کرپشن وہ ہوتی ہے کہ آپ کے منصوبوں کے اوپر، اور یہ جو کورٹس کے فیصلے ہیں وہ یہ کہیں کہ کرپشن جو ہے اس کا بازار گرم ہے. اور کرپشن کے اوپر آنکھیں بند اور دروازے بند تب ہوتے ہیں جب نواز شریف کے اوپر کرپشن کا الزام لگا، اس نے خط لکھا سپریم کورٹ کو کہ آپ انکوائری کریں، آپ اس کو شروع کریں. اور جب آپ کی کرپشن کا سوال ہوتا ہے تو نیب کے بھی دروازے بند، آنکھیں بند، منہ بند، FIA کے بھی آنکھیں اور منہ بند. کیوں نہیں FIA انکوائری کرتی؟ کیوں نہیں چلان جمع کراتی؟ کیوں نہیں نیب ریفرنس جمع کراتی؟ معلم جبہ ہیلی کاپٹر کیس، بلین ٹری سونامی، آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، BRT پشاور، کووڈ فنڈ، رنگ روڈ.
کیوں نہیں جمع کراتی؟ کیوں نیب اور ایف آئی اے خاموش ہے؟ کیونکہ بشیر میمن صاحب کو آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے قائدین کے اوپر کیسز شروع کریں. اس نے کہا کوئی کیس نہیں بنتا، اور آج عدالتیں وہی بات کر رہی ہیں. اور آپ کے اوپر اس لیے انکوائری شروع نہیں ہوتی اور آپ اسٹے کے پیچھے چھپتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنے فیصلوں کے ذریعے یہ کرپشن کر رہے ہیں. عوام یہ سب جانتی ہے. اس لیے آپ روز بیٹھ کر چاہے کسی انٹرنیشنل ادارے کو انٹرویو دیں، چاہے آپ جلسوں میں کھڑے ہو کر حسد اور بغض اور سیاسی انتقام سے بھری ہوئی تقریریں کریں بدبودار. ہم دعا کرتے تھے کہ آپ پاکستان کی عوام جہاں 2018 پر نواز شریف یہ ملک چھوڑ کے گیا، آر ٹی ایس بٹھا کر پاکستان کی عوام سے یہ بدلہ لیا گیا، اور اس بدلے کا خمیازہ آج پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے. آپ نے سارا وقت، اور یہ میں نے جیسے پہلے کہا، یہ غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ تسلسل ہے. یہ تسلسل چائنیز پریزیڈنٹ کے پاکستان آنے کے اوپر شروع ہوا تھا، اور جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے، جب کسی قسم کا کوئی مائل سٹون پاکستان عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ اسی قسم کے حرکتیں کرتے ہیں تاکہ ہر چیز کنٹروورشل ہو. آپ نے آتے ہی وہ ترقی جو 5.8% تھی، آپ نے آتے ہی یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ملک دیوالیے کا شکار ہے. آپ نے آتے ہی یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ کرپشن سے ملک کے اندر جو مافیاز ہیں اور ملک، آپ نے ہر وہ جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کی جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے، اس کے امیج کو نقصان پہنچے. اور آج آپ نے وہی حرکت دہرائی. لیکن یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو آج بتائی ہیں اور جتنی چیزیں اور کیسز میں نے بتائے ہیں، اس کے تمام کابینہ کے فیصلوں کے ریکارڈ اس وقت سرکاری جتنا ریکارڈ ہے اس کا حصہ ہیں کہ یہ تمام جو فیصلے جس سے یہ تمام کرپشن ہوئی وہ عمران خان کے دستخط سے فیصلے ہوئے. یہ جتنا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، کووڈ، رنگ روڈ کی کرپشن ہے، جو 3 سال کے پی کے ہیلی کاپٹر کیس، بلین ٹری سونامی، بی آر ٹی پشاور، مالم جبہ، یہ جتنے کیسز ہیں یہ سب عمران خان کے فیصلوں کی وجہ سے ہوئے ہیں. یہ عمران خان کی مرضی کی وجہ سے ہوئے ہیں، کیونکہ عمران خان نے یہ دہاڑی لگائی صرف اس لیے ہے کہ مافیاز، کارٹلز کی جیبیں بھری جائیں، اور جس دن یہ جیبیں بننی بند ہو گئیں اس دن عمران خان کا خرچہ، پانی، سب کچھ بند ہو جائے گا. اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ کرپشن پہ عمران خان کا لیکچر بالکل ایسے ہی ہے جیسے عمران خان مورل ویلیوز پہ دوسروں کو لیکچر دیں، بالکل ایسے ہی ہے. یہ جتنے میں نے ابھی آپ کے سامنے کیسز رکھے، اس کی تفصیل پہ وائٹ پیپر ہمارے پاس موجود ہے، جو ایک ایک کر کے اس کی جتنا میں نے ڈیٹا آج آپ کو دیا ہے، چاہے وہ چینی کا 600 ارب ہو، چاہے وہ آٹے کا 400 ارب ہو، چاہے وہ دوائی کا 800 ارب ہو، چاہے وہ فرنس آئل کا کے اندر ڈاکہ ہو، ان سب کا جو میں نے ریکارڈ آپ کو بتایا ہے کہ اس کے اوپر دستخط عمران خان کے ہیں. چاہے وہ توشہ خانہ کے اندر گھڑیوں اور سونے کی چوری ہو، سب عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر ان کے دستخط کے ساتھ. جو توشہ خانہ کی گھڑیاں اور سونا نہ چھوڑے وہ دوسروں پہ کرپشن کا الزام لگا رہا ہے. جو عوام کا آٹا نہ چھوڑے، بجلی نہ چھوڑے، گیس نہ چھوڑے، جو عوام کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہ چھوڑے، جو عوام کو گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہ چھوڑے، اپنے کارٹلز اور مافیاز کے خرچے پورے کرنے کے لیے وہ دوسروں پہ کرپشن کا الزام لگاتا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں، اور میں میڈیا کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے فیصلے ان کے الزامات کے اوپر کورٹس کے فیصلے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے فیصلے نہیں ہیں. وہ چاہے پشاور ہو، چاہے لاہور ہو، چاہے کراچی ہو، ہر کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. وہ پڑھانے چاہیے فیصلے کہ کس طرح ایک شخص نے دوسروں کے اوپر الزام لگایا اور کس طرح کورٹس نے وہ فیصلے دے کر ان الزامات کی نفی کی. ایک ایک روپیہ نواز شریف، شہباز شریف نے پاکستان کی عوام پہ جو منصوبے لگائے، اس میں ایک دھیلے کی کرپشن جو الزام ہے وہ ثابت نہیں کر سکے. اور آپ لیکچر دے رہے ہیں، اور اس دن دے رہے ہیں جس وقت ایک اتنا بڑا مائل سٹون اچیو ہونے جا رہا ہے، جس وقت اتنے امپورٹنٹ فیصلے ہونے جا رہے ہیں خطے کے حوالے سے. آپ کو شرم آنی چاہیے. لیکن جس انسان کے اندر شرم نہ ہو وہ یہ کام وہ ایسے کرتا ہے. ہم 3 سال سے یہ کہہ کر تھک گئے ہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، لیکن آپ کو شرم نہیں آئی. ہم آپ کو شرم دلا ہی نہیں سکے. اور جو جس حالات میں آج پاکستان کی عوام ہے اس کو دیکھتے ہوئے دکھ ہوتا ہے، دل میں دکھ ہوتا ہے، اور آپ کی باتوں کا جواب دینے کا دل نہیں کرتا، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا ہے اس طرح کی باتیں کر کے.
اور اب یہ باتیں کہ لوٹ کے لے گئے طاقتور، لوٹ کے لے گئے طاقتور آپ کی حکومت میں، لوٹ کے لے گئے طاقتور عوام کا آٹا چینی آپ کی حکومت میں عمران خان صاحب. اگر کسی نے پاکستان کی عوام کو لوٹا ہے، پاکستان کے عوام کے حقوق کو لوٹا ہے، میڈیا کے حقوق کو لوٹا ہے، انسانی حقوق کو لوٹا ہے، پاکستان کی اب نوجوانوں کے حقوق کو لوٹا ہے، تو وہ آپ نے لوٹا ہے، آپ کی حکومت نے لوٹا ہے، آپ کے دستخطوں سے لوٹا ہے، آپ کے فیصلوں سے لوٹا ہے، اور یہ ڈاکے ڈالے گئے ہیں. اس لیے آپ جب بات کرتے ہیں تو ایک انگلی دوسری طرف اٹھتی ہے، اس انگلی کے جواب تو ہم دے چکے ہیں، لیکن 3 انگلیاں آپ کی طرف اٹھتی ہے. اور انشاءاللہ یہ جتنا آن سلاٹ ہے دوبارہ سے شہباز شریف کے اوپر، یہ ہم جانتے ہیں کیوں ہے. یہ اس لیے ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر شہباز شریف باہر ہوگا تو یہ تمام چیزیں پاکستان کی عوام کے سامنے آئیں گی، کیونکہ آپ کا مقابلہ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کا جو اصل، جو آپ کی، میں اب وہ ورڈ نہیں استعمال کرنا چاہتی، میں وہ اس سے اجتناب کروں گی، کہ آپ کی جو اصل پوزیشن ہے وہ تھانے کے ایس ایچ او کی ہونی چاہیے تھی، آپ کی اصل پوزیشن ایف آئی اے اور نیب کے چیئرمین کی ہونی چاہیے تھی، اور آپ جس منصب پر بیٹھے ہیں اس وہ منصب تو صرف عوام کے بارے میں سوچتا ہے، وہ تو مافیا کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ تو کارٹل کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ صرف پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے بارے میں سوچتا ہے. لیکن آپ شریف خاندان کے فوبیا میں اور مسلم لیگ نون کے فوبیا میں اس طرح قید میں ہے اس کی، کہ آپ کے دماغ اور آپ کا ذہنی توازن جو ہے وہ بالکل ہل چکا ہے، اور آپ صرف اپنی ذاتی سیاست، بغض اور حسد سے باہر آ ہی نہیں سکے، اور جس کا خمیازہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے. جی دیکھیں، میں سب سے پہلے تو یہ ضرور کہوں گی کہ جو پشاور میں اس وقت کے پی کے میں ہو رہا ہے، میں آپ کے سوال پر آتی ہوں، اس کی میں شدید مذمت کرتی ہوں. اور الیکشنز کو بھی، یہ جو ملک کے اندر انتشار، فاشسٹ مائنڈ سیٹ، افراتفری، انٹالرنس، عدم برداشت، یہ بھی عمران خان کا تحفہ ہے اس قوم کو. یہ عمران خان آج جو خیبر پختون کے اندر جو الیکشن کے اندر جو ویژولز آ رہے ہیں، میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں. میں سیاسی جماعتوں کے کارکنان دونوں اطراف پہ ان کو یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ کی جو جان ہے اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگ پلیز اس قسم کی جو رویہ ہے اس کو ترک کریں. الیکشن میں جو پاکستان کی خیبر پختونخوا کی عوام جو جس کو بھی ووٹ دینا چاہتی ہے اس کو ووٹ دینے دیں. اس طرح آپ الیکشن کو بھی خراب کریں گے، عوام کو بھی ووٹ دینے کے آنے کے لیے آپ اس کی بھی نفی ہے. آپ پلیز اس طرح جو ہے اپنے رویے کو، ایک الیکشن کو اس کی نظر نہ کریں، کیونکہ کوئی بھی جانی نقصان جو ہے وہ اس کا خطرہ ہے. اور آپ لوگ پلیز اس کے اوپر جو آپ کا سوال ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کشمیر کا سودا کرتے ہیں، جو کشمیر کے اوپر جس کی کوئی پالیسی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ چوک کا نام سری نگر رکھ دو، آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جاؤ، آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ، اور اس کے علاوہ کوئی پالیسی نہ ہو. اور او آئی سی کے ایجنڈے کے اوپر یہ جو خطہ ہے نا، جو افغانستان کے اندر انسانی بحران ہے، اس سے زیادہ جو اس وقت کشمیر کے اندر مسئلہ ہو رہا ہے، جو کشمیر کے اندر اس وقت بلیک آؤٹ ہے، جو انسانی بحران ہے، اور جس قسم کی بربریت وہ مودی، جس کی الیکشن کیمپین میں حصہ ڈالا عمران خان صاحب نے کہ مودی آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا، وہ کیسے او آئی سی کے اور یہ بات ضرور سوچنے والی ہے کہ کیوں انٹرنیشنل کمیونٹی شائے اوے کرتی ہے، کیوں اس دور میں جب عمران خان ملک کے اوپر مسلط ہے وہ کیوں شائے اوے کرتی ہے انٹرنیشنل کانفرنسز کے اندر کشمیر کے معاملے کو انکلوڈ کرنے کی اور انٹیگریٹ کرنے کی. یہ سوالیہ نشان ہے، اور اس کے اوپر ہمارا بھرپور موقف ہے جو کہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے دیے جائے گا، اور ہم کشمیریوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بالکل اس کے اوپر نہ صرف بات کریں بلکہ جس طرح افغانستان کے مسئلے کو حل کیا جا رہا ہے، اسی طرح پیلسٹائن اور کشمیر کے مسئلے کے اوپر بھی انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اپنا رویہ بدلے. ہاں جی، یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آر ٹی ایس بٹھا کر قوم سے بدلہ لیا گیا، کس نے بدلہ لیا؟ دیکھیں اس پہ ہمارا موقف بالکل دو ٹوک ہے کہ وہ تمام عناصر جو پاکستان میں 74 سال سے ملک کے الیکشن کے اندر انٹرفیئر کرتے ہیں، جو ملک کا الیکشن چوری کرتے ہیں، انہوں نے 2018 میں عمران خان کی حکومت کو مسلط کرنے کے لیے الیکشن چوری کیا گیا. اور یہ بھی دیکھیں کیا وجہ ہے، اس کا ثبوت آج مل رہا ہے
کہ کیا وجہ ہے کہ جو ملک 5.8% پہ ترقی کر رہا تھا، جس پارٹی کو پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا، کیا وجہ ہے کہ RTS کو بٹھا کر الیکشن کے نتائج کو تبدیل کر کے آپ نے ایک ایسے شخص کو ملک پر مسلط کیا گیا کہ جس نے صرف ملک کو نقصان پہنچایا، چاہے وہ خارجی نقصان ہو، داخلی نقصان ہو، معاشی نقصان ہو، ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے ملک کے عوام کو مفلسی، غربت، بے روزگاری میں جھونک کر کہتے ہیں کہ جو آج ملک کا حال ہے وہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہوا ہے تو جو 3 سال میں ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟